नाज़रीन, अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान और कतर की मेज़बानी में स्विट्ज़रलैंड में मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत और खित्ते में कशीदगी में नुमायां कमी ने पाकिस्तान में एक नई बहस को जन्म दिया है। अब ये सवालात उठ रहे हैं कि क्या इस मुआहदे का पाकिस्तान या पाकिस्तान के अवाम को कोई अमली फ़ायदा हो सकता है। ईरानी सदर ने अपने हालिया दौरे के दौरान पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए न सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताउन की बात की, बल्कि ये इंदिया भी दिया कि ईरान पाकिस्तान के साथ हर तरह के तजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए तैयार है। उनके हालिया दौरे में दोनों ममालिक के दरमियान तजारत को अरबों डॉलर्स तक ले जाने पर इत्तफाक राय भी सामने आया। ऐसे में यह जायजा लेना जरूरी हो जाता है कि पाक ईरान दो तरफा तजारत का मौजूदा हजम क्या है और उसमें इजाफा करने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करने की जरूरत है। तजारत को हमेशा रियासतों, मुआशरों और अवाम को जोड़ने का एक मौसर जरिया समझा जाता रहा, लेकिन पाकिस्तान और ईरान दोनों ही अब तक अपनी तजारती सलाहियत से मुकम्मल फायदा नहीं उठा सके। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दोनों ममालिक के दरमियान रस्मी दो तरफा तजारत का हजम इस वक्त तकरीबन 2.3 अरब डॉलर है, जबकि माहिरीन के मुताबिक इसकी हकीकी सलाहियत 5 अरब डॉलर से भी जायद हो सकती है। पाकिस्तान की जानिब से भी इस खला को तस्लीम किया गया और माजी में पाकिस्तान और ईरान की क़यादत के दरमियान होने वाली आला सतह मुलाकातों में इस बात पर जोर दिया जाता रहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तजारत के वसी मौक़े से फायदा उठाया जाना चाहिए। एदाद शुमार का अगर बगौर जायजा लिया जाए तो एक वाज़े अदम तवाजुन भी सामने आता है। 2022 में ईरान की पाकिस्तान को बरामदात 1.448 अरब डॉलर रहीं, जबकि पाकिस्तान की ईरान को बरामदात सिर्फ 842.8 मिलियन डॉलर थी। तशवीशनाक पहलू यह है कि गुज़श्ता तकरीबन 3 दहाइयों के दौरान ईरान की बरामदात में सालाना औसतन 13.5% इजाफा हुआ, जबकि पाकिस्तान की बरामदात में सालाना बुनियादों पर 44% तक कमी देखने में आई। यह फर्क पाकिस्तान की माशी पॉलिसीज में मौजूद खामियों को तो जाहिर करता ही है, बल्कि यह भी वाज़ेह करता है कि दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तजारती ताल्लुकात न सिर्फ महदूद हैं, बल्कि पाकिस्तान अपनी तजारती सलाहियत से मुकम्मल तौर पर फायदा नहीं उठा रहा। उन मसाइल की कई अहम वजूहात हैं, जिनमें सबसे नुमायां अमरीका की जानिब से ईरान पर आयद पाबंदियां थी और ये पाबंदियां पाक ईरान तजारती ताल्लुकात पर बराह रास्त असरअंदाज हुई। ईरान पाक गैस पाइपलाइन मंसूबा उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। ईरान ने 2011 में अपने हिस्से का काम मुकम्मल कर लिया था। पाकिस्तान को 2014 तक अपने हिस्से में गैस पाइपलाइन पर काम मुकम्मल करना था, लेकिन अमेरिका की मुमकिना पाबंदियों के खदशे के बायस पाकिस्तान ने उस मंसूबे को रोक दिया। पाकिस्तान न सिर्फ उस फैसले के बायस तवानाई के एक अहम जरिए से महरूम हुआ, बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद भी मुतासिर हुआ। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तजारती ताल्लुकात में एक और बड़ी और नुमाया रुकावट सरहदी स्मगलिंग है, जो न सिर्फ मईशत को नुकसान पहुंचाती है बल्कि कानूनी तजारत को भी कमजोर करती है। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक हर साल तकरीबन 2.802 अरब लीटर ईरानी तेल गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान लाया जाता है, जिससे कौमी खजाने को 60 अरब रुपए का नुकसान होता है। उसकी एक बड़ी वजह कानूनी सरहदी गुजरगाहों की महदूद तादाद है, क्योंकि सिर्फ 3 अहम रास्ते फाल हैं: मीर जावा, तफ्तान, गबद, रेमदान और मनपशीन। इसके अलावा कस्टम्स के पेचीदा तरीकाकार, ताखीर और बदउनवानी जैसे अवामिल भी ताजिरों को गैर रस्मी और गैर कानूनी रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर करते हैं। अदायगी के निज़ाम में पेचीदगियां भी एक बुनियादी मसला है। बैंकिंग चैनल्स की अदम दस्तयाबी के बायस दोनों ममालिक के दरमियान तजारत ज्यादातर हवाला और हुंडी के गैर रस्मी जराए के जरिए होती रही। 2017 में दोनों ममालिक ने तजारत को 2021 तक 5 अरब डॉलर तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया था, लेकिन एक मौसर मालियाती निज़ाम न होने के बायस यह हदफ हासिल न हो सका। उन मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ भी सामने आती रहीं। दोनों ममालिक के दरमियान इस हवाले से सबसे अहम आज़ादाना तजारत का मुआहिदा हो सकता है, जिसके जरिए टैरिफ में कमी और मंडियों तक रसाई को आसान बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ गैर टैरिफ रुकावटों को भी खत्म करना बेहद जरूरी है, जिनमें ईरान की जानिब से ज़रई मसनूआत के हवाले से मौजूद सख्त कवानीन है। मालियाती पाबंदियों से बचने के लिए बार्टर ट्रेड या मकामी करेंसीज में तजारत जैसे मुतबादिल रास्ते भी इख्तियार किए जा सकते हैं। जून 2023 में पाकिस्तान ने बिजनेस टू बिजनेस बार्टर सिस्टम मुतारिफ करवाया, जो इस हवाले से एक मस्बत पेशरफ थी। उसी तरह रुपए और रियाल के दरमियान बराह रास्त लेन देन का निज़ाम भी तजारती रवाबित को मजबूत बना सकता है। तवानाई के शोबे में ताउन भी पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। पाकिस्तान को अपनी तवानाई जरूरियात पूरी करने के लिए दरामदात में तनू लाना होगा और ईरान इस हवाले से एक कुदरती शराकतदार बन सकता है। उसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान सिफारती सतह पर अमेरिका से रियायतें हासिल करने की कोशिश करे, और यह नामुमकिन नहीं, क्योंकि 2018 में चीन, भारत, तुर्की और दीगर ममालिक भी ऐसी रियायतें हासिल कर चुके हैं। और खास तौर पर पाकिस्तान के लिए अब ये इसलिए भी ज्यादा आसान है क्योंकि हालिया दिनों में अमेरिका और पाकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात में गैर मामूली गर्मजोशी पैदा हुई। इलाकाई सतह पर बड़े मंसूबों में शमूलियत भी पाक ईरान ताल्लुकात को नई जहत दे सकती है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में ईरान की शमूलियत से न सिर्फ तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ेगा, बल्कि इलाकाई राबिते भी बेहतर होंगे। सी पैक जैसे मंसूबे
اس حوالے سے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں جہاں ایران اپنی توانائی صلاحیتوں کے ساتھ ایک مؤثر شراکت دار کے طور پہ ابھر سکتا ہے۔ اس پورے منظرنامے میں یہ بات واضح ہے کہ پاک ایران تجارتی تعلقات میں بے پناہ صلاحیت موجود ہے، لیکن سیاسی، اقتصادی اور انتظامی رکاوٹوں کے باعث دونوں ملک ہی تجارتی حجم نمایاں طور پہ بڑھانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ پاکستان اور ایران اگر سنجیدگی کے ساتھ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں اور عملی اقدامات کریں تو علاقائی ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ ماضی میں پاکستان اور ایران دونوں ہی دو طرفہ تجارت بڑھانے کے لیے کوشش کرتے رہے۔ 4 مارچ 2004 کو دونوں ممالک کے درمیان ترجیحی تجارتی معاہدہ طے پایا جو 1 ستمبر 2006 سے باقاعدہ طور پہ نافذ العمل ہوا، لیکن اس کے باوجود دو طرفہ تجارت کا حجم امیدوں کے مطابق نہیں بڑھ سکا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان اگرچہ رسمی تجارت کا حجم اب بھی کچھ زیادہ نہیں، لیکن دونوں ممالک میں غیر رسمی یا غیر دستاویزی تجارت کا حجم غیر معمولی طور پہ زیادہ ہے، جو سمگلنگ اور تیسرے ممالک کے ذریعے ہونے والے لین دین کی صورت میں جاری ہے۔ سرحدی منڈیوں کا قیام اس حوالے سے ایک مؤثر حکمت عملی ثابت ہو سکتی ہے۔ مئی 2023 میں دونوں ممالک نے مشترکہ طور پہ ایک سرحدی مارکیٹ کا افتتاح کیا جو پشین اور مند کو ملاتی ہے، جس کے بعد پاکستان نے ایران کے ساتھ سرحدی علاقوں میں مختلف مقامات پہ مشترکہ تجارتی مراکز قائم کرنے کا فیصلہ کیا، جن سے چاغی، گبد اور مند کے سرحدی بازار اب بھی کام کر رہے ہیں۔ ان مراکز کا مقصد یہ ہے کہ کم ڈیوٹی اور ٹیکس کے ذریعے قانونی تجارت کو فروغ دیا جائے اور غیر قانونی سرگرمیوں کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ توانائی کے شعبے میں ایران پاکستان گیس پائپ لائن ایک اہم منصوبہ ہے جس کے ذریعے پاکستان کو روزانہ 750 ملین کیوبک فٹ گیس فراہم کی جا سکتی ہے، اور یہ مقدار پاکستان کی صنعتی اور تجارتی سرگرمیوں کو مسلسل چلانے کے لیے نہایت اہم سمجھی جاتی ہے۔ 1990 کی دہائی میں شروع ہونے والے اس منصوبے میں ابتدا میں بھارت بھی شامل تھا، لیکن بعد میں بھارت کے نکلنے سے منصوبہ صرف پاکستان اور ایران تک محدود رہا۔ منصوبے کے تحت ایرانی سرحد سے گوادر تک تقریباً 87 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد گیس پائپ لائن سندھ کے شہر نواب شاہ تک پہنچے گی، لیکن اس منصوبے کی تکمیل تاخیر کا شکار رہی، جس کی بنیادی وجہ بین الاقوامی دباؤ اور پابندیاں نہیں۔ پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ چاول ایران کو برآمد کیا جاتا ہے، جس کا حصہ ایران کو پاکستان کی مجموعی برآمدات کے تقریباً 35% پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد گوشت 20% اور کاغذ پیپر بورڈ 19% کے قریب ہے۔ اس کے علاوہ ٹیکسٹائل، آم اور کینو جیسے پھل، تل، چنے، پھلیاں اور سرجیکل آلات بھی برآمد کیے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ایران سے پاکستان کو برآمد کی جانے والی اشیاء میں نامیاتی کیمیکلز، پلاسٹک، معدنیات، تیل، لوہا اور سٹیل شامل ہیں۔ مالیاتی لین دین کے نظام میں بھی کئی پیچیدگیاں موجود ہیں۔ اس وقت تجارت زیادہ تر ایشین کلیئرنگ یونین کے ذریعے کی جاتی ہے، جو عام لیٹر آف کریڈٹ کے مقابلے میں زیادہ وقت طلب اور مہنگا طریقہ ہے۔ بعض اوقات دبئی میں قائم ایرانی کمپنیز کے ذریعے لیٹر آف کریڈٹ کھولا جاتا ہے، جس سے لاگت میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے اور فائدہ زیادہ تر دبئی کے بینک اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے ماہرین اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ اگر مقامی کرنسیز میں تجارت کی اجازت دی جائے تو ایسا کرنا زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ایران نے ماضی میں تجویز دی تھی کہ ایران کا بینک ملی اور پاکستان کا نیشنل بینک ایک دوسرے کے ملک میں شاخیں قائم کریں، لیکن یہ عمل ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا۔ اسی طرح کرنسی سویپ جیسے اقدامات بھی ابھی تک حتمی شکل اختیار نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے دو طرفہ تجارت بڑھانے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ دوسری جانب حالیہ پیش رفت میں پاکستان نے 24 مارچ 2026 کو ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے ایران کے لیے برآمدی قوانین میں نرمی کا اعلان کیا، جو 21 جون 2026 تک نافذ رہی۔ اس دوران برآمد کنندگان کو بینک گارنٹی اور لیٹر آف کریڈٹ جیسی شرائط سے استثنا دیا گیا تاکہ خوراک، ادویات، خیمے اور دیگر ضروری اشیاء کی برآمد کا سامان اس کو آسانی سے پہنچایا جا سکے۔ اس فیصلے کے تحت چاول، سمندری خوراک، آلو، گوشت، چنے، کنو، کیلے، ٹماٹر، فروزن چکن، ادویات اور خیمہ جات جیسی اشیاء شامل تھیں، جبکہ ایران کو گوادر اور کراچی بندرگاہ سے ٹرانزٹ تجارت کی اجازت دی گئی۔ ایران کو پاکستان کے ذریعے ٹرانزٹ کی اجازت دینا ایک اہم فیصلہ اس لیے بھی تھا کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے کشیدہ حالات اور سرحدی بندش کے باعث پاکستان ایران کے راستے وسط ایشیائی ریاستوں اور خاص طور پہ آذربائیجان تک رسائی حاصل کر چکا ہے۔ اس نئے روٹ کے ذریعے ادویات سمیت مختلف اشیاء کی برآمد ممکن ہو رہی ہے، جو نہ صرف تجارت بلکہ علاقائی رابطوں کے لیے بھی ایک اہم پیش رفت ہے۔ ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان اور ایران کو موجودہ عالمی اور علاقائی حالات میں اپنے معاشی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ غیر رسمی تجارت کو قانونی دائرے میں لانا، ٹیرف اور غیر ٹیرف رکاوٹوں کو کم کرنا اور نجی شعبے کے درمیان روابط کو فروغ دینا، یہ ایسے اقدامات ہیں جو دو طرفہ تجارت کو نئی بلندیوں تک لے کے جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے مشترکہ چیمبر آف کامرس کا قیام بھی ایک اہم قدم ہو سکتا ہے، جو کاروباری برادری کے درمیان براہ راست رابطوں کو ممکن بنائے۔ دونوں ممالک کے درمیان موجود سب سے اہم مسئلہ سرحدی علاقوں میں ہونے والی تجارت ہے، جس کا ایک بڑا حصہ اب بھی نظام سے باہر ہے۔ یہی وہ خلا ہے جہاں پاکستان کے لیے ایک بڑا معاشی موقع موجود ہے، لیکن اسے دستاویزی شکل دینا ضروری ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان غیر رسمی تجارت برسوں سے جاری ہے، خاص طور پہ ایرانی تیل کی اسمگلنگ، جس کے بارے میں مختلف اندازوں کے مطابق
سالانہ اربوں لیٹر تیل پاکستان میں آتا ہے، اور اگر اس تجارت کو قانونی دائرے میں لانا جائے تو نہ صرف ریاستی آمدن میں اضافہ ہوگا بلکہ توانائی کی قلت پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے لیے ایران خاص طور پہ زرعی اور ٹیکسٹائل کے شعبوں میں ایک اہم برآمدی منڈی بن سکتا ہے۔ چاول، گندم، آم اور کپڑا ایسی مصنوعات ہیں جن کی ایران میں مستقل طلب موجود ہے۔ پاکستان کی ایران کو برآمدات میں اب بھی چاول اور گوشت کا نمایاں حصہ ہے، جبکہ دیگر زرعی مصنوعات کی گنجائش بھی موجود ہے۔ دوسری طرف ایران پاکستان کو تیل، گیس کے علاوہ زیادہ مقدار میں کیمیکلز اور معدنیات بھی فراہم کر سکتا ہے جو صنعتی ترقی کے لیے ضروری ہیں۔ تجارتی امکانات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو 10 ارب ڈالر تک لے جانے کا ہدف بار بار سامنے آ چکا، جبکہ موجودہ رسمی تجارت اس سے کہیں کم ہے۔ اس فرق کی بنیادی وجہ ایران پر عائد اقتصادی پابندیاں رہیں، لیکن اگر ان پابندیوں میں مستقل نرمی آتی رہی تو پاکستان کے لیے نئے معاشی مواقع پیدا ہوں گے۔ اور ایک اہم پہلو فریٹ کی لاگت کا ہے کہ دونوں ممالک چونکہ پڑوسی ہیں تو اس لیے زمینی راستوں کے ذریعے تجارت نسبتاً کم خرچ میں ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کے ساتھ تجارت بڑھا کر پاکستان نہ صرف اپنی برآمدات میں اضافہ کر سکتا ہے بلکہ وسطی ایشیا تک رسائی کا آسان راستہ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اپنے اہم جغرافیائی محل وقوع کو استعمال کر کے غیر معمولی ترقی کر سکتا ہے۔ عالمی بینک کے مطابق 1960 میں 1 ارب ڈالر کی معیشت رکھنے والا پینما 2020 تک 66 ارب ڈالر تک پہنچ گیا تھا۔ سنگاپور، ہانگ کانگ، UAE اور نیدرلینڈ میں بھی یہ ماڈل کامیاب رہا، اور ٹرانزٹ ٹریڈ اب ان ممالک کی معیشت میں بنیادی اہمیت رکھتی ہیں۔ اب اگر پاکستان کی طرف آئیں تو تصویر کچھ مختلف لیکن امکانات سے بھرپور ہے۔ جنوبی ایشیا میں نسبتاً کم GDP رکھنے کے باوجود پاکستان ایک ایسے مقام پہ کھڑا ہے جہاں سے وسطی ایشیا، مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا تینوں تک رسائی ممکن ہے۔ اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ صرف تجارتی راستوں کے مؤثر استعمال سے پاکستان 10 ارب ڈالر سالانہ سے زیادہ کما سکتا ہے، اور یہ رقم نہ صرف ملک کی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم کرے گی بلکہ مالیاتی دباؤ پر بھی واضح حد تک کمی کے اثرات لے کے آئے گی۔ پاکستان کی جغرافیائی اہمیت کا مزید گہرائی سے جائزہ لیا جائے تو جنوب میں بحیرہ عرب موجود ہے جو مشرق وسطیٰ، افریقہ اور یورپ تک براہ راست سمندری راستہ فراہم کرتا ہے۔ دوسری طرف شمال میں خنجراب پاس چین سے جوڑتا ہے، جبکہ افغانستان اور اب ایران کے ذریعے وسطی ایشیا تک رسائی ممکن ہے، اور یہی وہ کنیکٹیوٹی ہے جسے دنیا ٹرانزٹ کوریڈور کہتی ہے، جو کسی بھی ملک کو علاقائی تجارتی مرکز اور ایک معاشی طاقت بنا سکتے ہیں۔ گوادر اور کراچی کی بندرگاہیں اس پورے نظام میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ماہرین تو گرم پانیوں کی بندرگاہ گوادر کو آبنائے ملاکا کا متبادل قرار دیتے ہیں۔ اگر چین، وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے درمیان تجارت کا کچھ حصہ بھی اس راستے پر منتقل ہو جائے تو پاکستان کے لیے اربوں ڈالر کی آمدن ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ورلڈ اکنامک فورم بھی پاکستان کو مستقبل کا ایک اہم علاقائی اور معاشی کھلاڑی قرار دے چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس ٹرانزٹ ٹریڈ کا اصل فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ معیشت کو متنوع بنانا ہے۔ پاکستان اب تک زراعت اور صنعت پہ زیادہ انحصار کرتا رہا، لیکن پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ سے سروس بیسڈ ریونیو بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اور سب سے اہم یہ کہ ٹرانزٹ ٹریڈ صرف معاشی نہیں بلکہ سیاسی استحکام بھی لاتی ہے۔ جب ممالک ایک دوسرے پر معاشی طور پہ انحصار کرنے لگے تو کشیدگی کم ہوتی ہے۔ جنوبی ایشیا جیسے حساس خطے میں اگر تجارت کے راستے کھل جائیں تو یہ امن کے لیے بھی ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ یہ خوش فہمی ہی صحیح، لیکن ٹرانزٹ ٹریڈ پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی سیکیورٹی خدشات کو کم کرنے میں مدد دے سکتی ہے، لیکن شاید مودی کے بھارت کے لیے یہ قابل قبول نہ ہو۔ اگر اعداد و شمار کی زبان میں بات کریں تو پاکستان کو اپنی ٹرانزٹ صلاحیت کو فعال کرنے کے لیے سڑکوں، ریلوے اور لاجسٹکس پر اربوں ڈالر کی مزید سرمایہ کاری درکار ہے۔ سی پیک کے تحت کچھ پیش رفت ضرور ہوئی، لیکن رفتار اب بھی مطلوبہ سطح تک نہیں ہے۔ اسی طرح شفافیت اور گورننس کے مسائل بھی اس عمل کو سست کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ایک جامع حکمت عملی اپنائی جائے، سیکیورٹی کو بہتر بنایا جائے، ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے بیوروکریسی کے کردار کو کم کیا جائے تو یہی ٹرانزٹ ٹریڈ پاکستان کے لیے گیم چینجر ہوگی، جس سے پاکستان کو شاید بیرونی قرضوں سے جان چھڑانے کا موقع بھی مل جائے۔ یہ ذکر کرنا اہم ہے کہ مستقبل میں اگر خطے کی سیاست اور پاک بھارت تعلقات میں بہتری آتی ہے تو بھارت دوبارہ پاکستان کے ذریعے ایران تک ٹرانزٹ راستہ یا گیس پائپ لائن کا حصہ بننے کی خواہش ظاہر کر سکتا ہے۔ تو یہ پورے خطے کے لیے ایک نئے معاشی دور کا آغاز ہوگا۔ فی الحال یہ ایک امکان ہے، لیکن اس امکان کی بنیاد جغرافیہ اور معیشت دونوں ہے۔ یوں پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت صرف دو طرفہ معاملہ نہیں بلکہ ایک وسیع علاقائی موقع ہے جسے درست حکمت عملی کے ذریعے ایک بڑی معاشی کامیابی میں بدلا جا سکتا ہے۔